बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की यलगार। गजा के गुंजान आबाद इलाकों पर वहशियाना बमबारी। सहूनी अफवाज की जानिब से गजा का मुकम्मल मुहासरा। बमबारी से इमारतें खंडर बन गईं। बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई भी मुअत्तल कर दी गई। इसराइल की बमबारी शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1570 हो गई। 7200 से ज्यादा अफराद जख्मी, जबकि शहीद होने वालों में 250 से ज्यादा खवातीन, 400 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 तक पहुंच चुकी है। इसराइल के शिमाली गजा के 11 लाख अफराद को 24 घंटों में इलाका छोड़ने की वार्निंग भी दे दी गई है। इसराइली बमबारी से 2500 से ज्यादा मकानात तबाह, 3,38,000 फलस्तीनी बेघर, जबकि 2,20,000 फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर। गजा में हॉस्पिटल्स में जख्मियों के लिए बिस्तर और अद्वियात भी कम पड़ चुकी हैं। अस्पतालों की बिजली बंद होने से वेंटिलेटर्स चलाना भी मुश्किल हो चुका है। इसराइल का गजा पर 6,000 बम गिराने का एतराफ। इसराइल ने गजा पर 4,000 टन बारूद बरसाने का भी एतराफ कर लिया। ह्यूमन राइट्स वॉच की इसराइल की जानिब से गजा में फास्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को बिना बख्शा। 50 से ज्यादा तिब्बी अमले के अरकान भी मारे गए हैं। इसराइल का गजा पर 6,000 बम गिराने का एतराफ। इसराइल ने गजा पर 4,000 टन बारूद बरसाने का भी एतराफ कर लिया है। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो नीस्तो नाबूद कर देंगे। हमास ने खबरदार कर दिया। अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला भी किया गया है। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली है। यरगमाल बनाए गए हैं। बहुत से इजरायली फ़ौजी, अमरीकी और फ्रांसीसी शहरी भी हैं। हमास रहनुमा का दावा किया गया है इसराइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहयान का लबनान का दौरा। हमास के नुमाइंदों से मुलाकात भी की गई है। इसराइल ने जमीनी हमला किया तो नीस्तो नाबूद कर देंगे। हमास ने खबरदार कर दिया है। अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला भी किया गया है। ट्रंप ने हिजबुल्लाह को स्मार्ट और इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक करार दे दिया। जो इसराइल में हुआ वो पहले किसी ने नहीं देखा था, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। हमास के हमलों के पीछे मुमकिना तौर पर ईरान है। ट्रंप की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। साबिक अमरीकी सदर ईरान की हिमायती तंजीम की कैसे हिमायत कर सकते हैं? व्हाइट हाउस की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। ट्रंप ने हिजबुल्लाह को स्मार्ट और इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक करार दे दिया। हमास के हमलों के बाद इसराइल में हिजानी सूरत हाल बरकरार। इसराइली वज़ीर इत्तलात गालिद डेस्टेल मुस्ताफ़ी हो गई हैं। गालिद डेस्टेल के हिजबुल्लाह को स्मार्ट करार देने के बयान पर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ट्रंप के बयान से इसराइलियों के अज़्म को नुकसान भी पहुंचा है। गालिद डेस्टेल की जानिब से कहा गया है हमास के हमलों के बाद इसराइल में हिजानी सूरत हाल बरकरार। इसराइली वज़ीर इत्तलात गालिद डेस्टेल मुस्ताफ़ी हो गई हैं। गालिद डेस्टेल के हिजबुल्लाह को स्मार्ट करार देने के बयान पर साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। ट्रंप के बयान से इसराइलियों के अज़्म को नुकसान भी पहुंचा है। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली कॉन्सुलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। पेरिस, ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे किए गए हैं। दुनिया भर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे किए गए हैं। हमास इसराइल जंग। अमेरिका इसराइल की हिमायत और मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल के सदर और वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अलग अलग मुलाकातें की हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी हिमायत पर एंटनी ब्लिंकन का शुक्रिया अदा किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास से ऐसे निमटना होगा जैसे दुनिया दाइश से निमट रही है। जो मुल्क हमास का साथ दें उस पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा कि इसराइल के साथ खड़े हैं। हमास का एजेंडा इसराइल और यहूदियों को खत्म करना है। हमास करता। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने हमास पर जंग के दौरान बच्चों को कत्ल और नौजवानों को जिंदा जलाने का इल्जाम भी लगाया है। के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज मुल्क भर में योम तूफान अल-अक्सा मनाने का ऐलान किया है। 14 अक्टूबर को पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को भी फ़लस्तीनी अवाम के हक में बड़े मुजाहरे में तब्दील करने का ऐलान कर दिया।
ان کا کہنا تھا کہ مسلم حکمران ابہام سے نکل کر واضح کریں کہ اپنے فلسطینی بھائیوں اور ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بروز جمعہ جو ہم نے اپیل کی ہے پہلے سے کہ بعد نماز جمعہ پورے ملک میں تمام زیر ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کیے جائیں گے، اور اب میں اس کو نام دینا چاہتا ہوں یوم طوفان اقصیٰ۔ جمعے کے روز طوفان اقصیٰ منانا ہوگا۔ سب لوگ میدانوں میں نکلیں، سڑکوں پہ آئیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو آواز دیں کہ ہم جہاں تک آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ کوئی کمی نہیں دکھائیں گے، اور اس سے آگے اگر مسلمانوں کو اجازت ملتی ہے تو اسلامی دنیا کا نوجوان آج فلسطین میں محاذ پر بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ قوم اپنی ذمہ داری سمجھے، اس کو اپنا فرض سمجھے اور اس میں شرکت کو یقینی بنائے تاکہ ایک مضبوط اور طاقتور پیغام پاکستان کی سرزمین سے دنیا بھر کو چلا جائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار۔ 9 مئی کا واقعہ لبرٹی چوک سے شروع ہوا تھا، جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ موقف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے وکیل کو متبادل جگہ پر جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو دوپہر 2 بجے نئی درخواست دینے کا حکم۔ اگر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی جماعت کو لبرٹی میں جلسے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جسٹس راہیل کامران کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ پی ٹی آئی کو متبادل جگہ پر جلسے سے متعلق 72 گھنٹوں میں اجازت دی جائے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیخ نے تحریک انصاف کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف کیس کی سماعت کی تو ڈی سی لاہور کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ بھی یہیں سے شروع ہوا تھا اور اس بنیاد پر سیکیورٹی خدشات ہیں۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کو لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کوئی بھی جماعت آئندہ لبرٹی چوک کے راؤنڈ بورڈ پہ جلسہ نہیں کر سکے گی۔ عدالت نے ڈی سی لاہور کو یہ حکم دیا کہ تحریک انصاف وینیو تبدیل کر کے نئی درخواست دے رہے ہیں اور آج دوپہر 2 بجے درخواست وصول کرنے کے بعد اگلے 72 گھنٹوں میں متبادل جگہ جلسے کے لیے تحریک انصاف کو فراہم کی جائے۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے کہا کہ اگر متبادل جگہ پر بھی سیکیورٹی خدشات ہیں تو پھر لاہور میں کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے اس سے متعلق کارروائی ملتوی کر دی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پنجاب عظیم اللہ خان نے درخواست گزار کی جانب سے دلائل دی ہے۔ جی اشفاق، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید مستحکم۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 93 پیسے کی کمی، جبکہ انٹر بینک میں امریکی کرنسی 277 روپے 65 پیسے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حارث۔ محترم، 1 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور اس وقت جو ہے ایک خوشائن بات ہے کہ ہماری جو روپیہ ہے کم سے کم جو ہے ڈالر کے مقابلے میں 27 روپیز سے امپروو کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنس امپروو ہوئے۔ کل فورن ایکسچینج ریزرو فگر آئے تھے جو $31 ملین امپروو ہوئے تھے، اس سے 1 ہفتے پہلے اس میں ڈکلائن ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو کوشش کر رہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو سکے، تو اس سے بھی ہمارے جو ہے جیسے 2 LNG پلانٹس ہیں اس کو سیل کرنے کا پلان ہے، تو اگر وہ سیل ہو جاتے ہیں تو ہمارے وہ بھی ریزرو بڑھ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی خوشائن بات یہ کہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ مراکش کے لیے وہاں پہ ورلڈ بینک اور IMF سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ مطلب ہے کہ ورلڈ بینک پاکستان کو مزید سپورٹ دے گا۔ اب سارا جو ہے وہ دار و مدار IMF کی میٹنگ پہ ہے، لیکن پازیٹیو نیوز یہ آ رہی کہ ہماری ساری کنڈیشن میٹ ہوگی تو ہمیں آسانی سے $700 ملین کی منظوری مل جائے گی۔ سارا دار و مدار IMF کی میٹنگ پر ہے۔ حارث ضمیر ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ ویلکم بیک۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں ملک نے ترقی کی منازل طے کی، قائد نون لیگ کی واپسی پر ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا، جبکہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان انشاءاللہ دوبارہ 24ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔
نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا لاہور ماڈل ٹاؤن میں پنجاب تاجر کنونشن سے خطاب، بولے معاشی ترقی کے لیے پہلے سیاسی استحکام لانا پڑے گا، ہمیں اس ملک سے تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں گالم گلوچ نہیں بلکہ ترقی ہوئی، پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو شہداء کی توقیر کرنا ضروری ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، اللہ کو منظور ہوا تو پاکستان ترقی کا سفر دوبارہ شروع کرے گا۔ نواز شریف انشاءاللہ 21 اکتوبر کو آج سے ٹھیک 9 دن بعد مینار پاکستان پر تشریف لائیں گے۔ آپ نواز شریف کا بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر استقبال کریں، ان کو بتائیں کہ پورا پاکستان نواز شریف تمہاری راہ تک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ پاکستان ضرور عظیم بنے گا اور ضرور عظیم بنے گا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان انشاءاللہ دوبارہ 24ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو G20 ممالک میں شامل کریں گے۔ پاکستان نہ صرف جو 5 سال کا کانسپریسی تھی اس کے نتیجے میں 47ویں معیشت بن گیا دنیا کی 24ویں سے، یہ واپس جائے گا 24ویں پہ، یہ پھر G20 کا ممبر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف کے آنے کے بعد شہباز شریف صاحب اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، اور ان کی کارکردگی میں ان کی ٹیم انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ G20 میں لے کے جائے گی۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو 21 اکتوبر کو نواز شریف کا والہانہ استقبال کرنا ہوگا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ احتساب اپنی جگہ درست لیکن بیانیے کا محور نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم یہ ہسٹری دہرانا نہیں چاہتے۔ 9 مئی کے واقعے کو نظر انداز کر دیا تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ جب ملٹری کو چیلنج کریں گے تو پھر انہی کا قانون لاگو ہوگا۔ 9 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی مظاہرین سے رابطے میں تھے، مضبوط شواہد موجود ہیں۔ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ وتھ کامران شاہد میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ 2017 میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ جانے میں مشرف کیس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف، انہیں حکومت ملی تو معاشی بحالی کے لیے ملٹری لیڈرشپ کا کردار برقرار رکھا جائے گا۔ خواجہ صاحب پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں نواز شریف صاحب؟ جی میں پرائم منسٹر ہیں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ جی، یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شہباز شریف نہیں ہوں گے؟ بالکل بالکل، یہ نواز شریف از آور کینڈیڈیٹ۔ تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر پورٹ فولیو سی ایم پنجاب پہ آ جائے گے؟ بالکل آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ سکتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پورٹ فولیو پہلے پرائم منسٹر رہے وہ اب سی ایم پنجاب آ رہے ہیں؟ یہ پارٹی کا اور ان کا ڈیسیژن ہوگا۔ 2017 میں جب میاں صاحب کو جو ہے نکالا گیا، یہ کہ مشرف کا ٹرائل ہو رہا تھا اور اس لیے میاں نا یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح اکانومی میں فوج سپورٹ کر رہی ہے اس وقت نگران اس کو، جس طرح میں کہتا ہوں ڈالر آپ کے سامنے کیسے ہو کہ تو مافیاز تھے نا، آپ لوگ شریف لوگ ہوتے شاید آپ نہیں، کہ انہوں نے جس طرح کیا اس صحیح فوج نے، میرا خیال ہے کنٹینیو سپورٹ فوج کی رکھے وہ دخیل نہیں ہوگا پولیٹیکل معاملات میں۔ اگر آپ کی اکنامک صرف سویلین حکومت ہی جو ہے رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس ملک میں امن رہے اور اس ملک میں جو ہے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ ڈالر والے بڑا کبال اور ٹیکس نہ دینے والے، اگر ان کو کنٹرول کرنا ہے یہ ہماری جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے۔ 9 مئی تو بغاوت ہے، دیٹ از سیڈیشن، یو ہیو ایکچولی ریولٹڈ اگینسٹ اے اسٹیٹ۔ اگر 9 مئی کو یہ اندر تھا، اس کی گفتگو ہے، وہ کون سی گفتگو ہے جو جب اندر تھے تب کی گفتگو ہے؟ یہ آپ نے سنی ہے؟ نہیں میں نہیں سنی، لیکن آپ کو انفارمیشن ہے کہ جب عمران خان 9 مئی کو ارسٹ ہے، یہ اندر سے ٹیلی فون پہ رابطے میں تھا۔ دنیا نیوز کی خبر پر ایکشن، نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا ڈسٹرکٹ اور ضلعی سطح پر تعلیمی اداروں کی رپورٹ تیار کرنے کا حکم، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران اور متعلقہ ایجوکیشن افسران کو اسکولوں کے سرپرائز وزٹ کے احکامات۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ احسن چانڈیو سے۔ جی احسن بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں دنیا نیوز کی جو خبر گزشتہ دنوں سے جاری کر رہے تھے کہ اسکولوں کی خراب صورتحال کے حوالے سے نشاندہی کر رہے تھے، اس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ایکشن لیتے ہوئے محکمہ تعلیم سندھ کو احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کی تفصیلات کے مطابق تمام صوبے بھر کے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران ہیں اور تعلقہ ایجوکیشن افسران ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو سرکاری اسکول ہیں ان کا دورہ کریں گے، اور تمام یہ جو افسران ہیں روزانہ کی بنیاد پہ 3 سے 5 اسکولوں کا دورہ کریں گے، اور دورہ کرنے کے بعد اس کی جامع رپورٹ جو ہے محکمہ تعلیم کو جو ہے وہ پیش کریں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے ایک آفیشیل ای میل ایڈریس جاری کیا گیا ہے جس پر یہ تمام افسران ہفتہ وار رپورٹ بنا کے وہاں پہ جو ہے وہ پیش کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب جو نگراں وزیر
वज़ीर आला सिंध हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उनके पास हुकूमत के पास कम वक्त है, इस कम वक्त में वो कोशिश कर रहे हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें। जबकि उन्होंने मज़ीद कहा कि जो असातिज़ा हैं उनकी जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी वक्तन बवक्तन कि असातिज़ा जो है वो स्कूलों से गैर हाजिर रहते हैं। जी हसन चांडिया, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।